Hello, good evening everybody, and thank you for joining us today. We, the Center for Development Policy and Practice, in collaboration with Digital Empowerment Foundation, bring to you Bazme Sukhan. The Center for Development Policy and Practice is a research organization that works on various public policy concerns and development issues. We work with a team of research professionals, expert consultants, under the guidance of eminent public intellectuals. We have research studies, develop policy papers, publish a peer-reviewed journal, and host conferences, seminars, and workshops. The Digital Empowerment Foundation is an organization that works towards empowering individuals to gain access to better healthcare, education, livelihood opportunities, to digital literacy, and digital tools. Bazme Sukhan is a weekly gathering of a diverse group that meet every week on Tuesday at 10 p.m. This group now consists of more than 173 people that come across the world, and they share their favorite Urdu poetry. Every Wednesday, we have an offline event at Lamakan. Today, we have Professor Ashraf Rafi delivering a lecture on Iqbal's historical and cultural visions. We have Mohammad Zahir Uddin offering an insightful explanation of selected couplets from Iqbal's poetry. A special performance of Shikwa and Jawab-e-Shikwa by Dr. Javeed Kamal and Latif Uddin Latif, and a poetic recital by Daniel, who is also known as Rahi Italvi, who will share some of his own Urdu ghazals. This entire event will be presided over by Srimati Lakshmi Devi Raj. Now I would like to call upon Dr. Humaira Saeed to host this event. आदाब। सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तही ज़िंदगी से नहीं ये फ़ज़ाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। ख़नाअत न कर आलमे रंगोबू पर, ख़नाअत न कर आलमे रंगोबू पर, चमन और भी आशियाँ और भी हैं। अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मुक़ामाते आहो फ़ग़ां और भी हैं। तू शाही है, तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी रोज़ शब में उलझ कर न रह जा, इसी रोज़ शब में उलझ कर न रह जा, कि तेरे ज़मानो मकां और भी हैं। गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। अल्लामा इक़बाल की शायरी। इक़बाल एक ऐसा नाम है जिसकी पोइट्री को सेलिब्रेट करने के लिए आज यहाँ हम जमा हुए हैं। जब हम बच्चे थे, इक़बाल को पढ़ाया गया। आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, या टहनी पे किसी शजर के तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा। कुछ बड़े हुए तो ये कहा गया, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। 1877 अल्लामा इक़बाल की पैदाइश, और 2024 में आज हम यहाँ जमा हैं उन्हीं की बात करने के लिए। अगर आप देखें तो एक सदी बीत जाने के बाद भी इक़बाल का जो कलाम है, जो पोएट्री है, आज के एरा में भी हमको उसी तरह ताज़ा नज़र आती है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं सबसे पहले मोहतरमा लक्ष्मी देवी राज को मुबारकबाद देती हूँ। उन्हें 11 नवंबर को उर्दू एकेडमी का सबसे बड़ा अवार्ड मौलाना आज़ाद अवार्ड से नवाजा गया, और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि लामकां से ये हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती हैं। और ये एज़ाज़ मैं समझती हूँ लामकां को भी हासिल हुआ है, लामकां में वो हमेशा आती रही हैं। और इसके अलावा एलिज़ाबेथ कोरिनाई भी यहाँ बैठी हुई हैं, इन्हें भी लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिला है 11 नवंबर को। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमसे जुड़े हुए दो अहम शख्सियतों को उर्दू एकेडमी की तरफ से अवार्ड मिला है। बोलना तो चाहिए था, मुझे तकरीर करना चाहिए था, मगर उन्वान ऐसा
گمبھیر عنوان ہے جس کے لیے بولنے میں شاید وہ لطف نہ آ سکے گا جو مخالہ پیش کرنے میں رہے گا. یہ ذرا طویل مضمون ہے مگر میں اسے احتیاطاً آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں. مختصر کرنے کی کوشش کروں گی. درمیان درمیان میں فارسی اشعار بھی آئیں گے. اس کا عنوان ہے اقبال کے تاریخی و تہذیبی تصورات. اقبال کے تعلق سے ڈاکٹر عزیز احمد اور پروفیسر یوسف حسین خان نے ایک جگہ کہا تھا کہ اقبال پر بات کرنے سے پہلے بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے، بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے. اتنا پڑھنے کے باوجود بھی پھر بھی یہ شکوہ رہ جاتا ہے، یہ خیال آ جاتا ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا. کیونکہ اقبال صرف شاعر نہیں ہے بلکہ وہ بہت کچھ ہیں، بہت کچھ ہیں. لوگ ان کو اسلامی شاعر کہتے ہیں. یہ بہت بڑی ناانصافی ہے ان کے ساتھ. ان کو صرف ایک حیثیت سے جوڑا جاتا ہے. اقبال کی شاعری کا یہ جو آرٹیکل میں آپ کے پاس پیش کرنے والی ہوں تھوڑا سا طویل ہے. چونکہ آپ لوگ ابھی اس وقت فریش ہیں میں سمجھتی ہوں کہ آپ پہ بار نہیں گزرے گا. میں بیچ بیچ میں چھوڑتے جا رہی ہوں، بہت طویل ہے، اس کے باوجود چھوڑنے کی کوشش کر رہی ہوں. قوموں کی زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے جب افراد کا ذہن اپنے حاکم اور آمر کی غلامی پر بہرحال راضی ہو جاتا ہے. اس رضامندی میں افراد کو کئی محاذ پر لڑنا پڑتا ہے. قوم سے، سماج سے، اپنے اقدار سے، اپنی تہذیب سے، اپنے ذاتی اور قومی مفادات سے سمجھوتہ کرنا پڑتا ہے. قوموں کی زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے جب افراد کا ذہن اپنے حاکم و آمر کی غلامی پر بہرحال راضی ہو جاتا ہے. اس رضامندی میں افراد کو کئی محاذ پر لڑنا پڑتا ہے. قوم سے، سماج سے، اپنے اقدار سے، اپنی تہذیب سے، اپنے ذاتی اور قومی مفادات سے سمجھوتہ کرنا پڑتا ہے. 1857 کا قیامت خیز واقعہ ہندوستانی تاریخ کا ایک خونین باب تھا. اس واقعے کے تقریبی پہلو نے زوال آمدہ قوم کو دعوت عزیمت بھی دی اور راہیں بھی سجھائی ہیں. سچ یہ ہے کہ واقعات کے تقریبی اور تعمیری پہلوؤں ہی سے تاریخ بنتی ہے. تاریخ کے اوراق، عروج و زوال، وقت کے نشیب و فراز، اسباب و عوامل، کشمکش حیات میں ترک و اخذ، مٹی ہوئی تہذیب، بدلتے ہوئے حالات کا احاطہ کرنے میں تاریخ وقت کا پکار کرتے ہیں. اقبال کے نزدیک تاریخ کا مطالعہ اس قدر اہم ہے کہ وہ اپنے خطبات میں قرآن مجید کے حوالے سے مشاہدات باطن اور مظاہر قدرت کی طرح تاریخ کو بھی علم انسانی کا ایک سرچشمہ قرار دیا ہے. تاریخ ہی حال کو سنوارتی ہے اور مستقبل کی راہ روشن کرتی ہے. رموز بے خودی میں تاریخ کیا ہے، اس کے وسیع مفہوم اور قدر و قیمت کی اہمیت کو اقبال اس طرح واضح کرتے ہیں. یہ فارسی ہے مگر آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. چیز تاریخ، تاریخ کیا ہے؟ اے ز خود بیگانہی، دوستانے قصے افسانہ. چیز تاریخ اے ز خود بیگانہی، دوستانے قصے افسانہ. این ترا از خویشتن آگاہ کند، آشنائے کار و مرد و راہ کند. دوش، امروز و فردا. اقبال کی شخصیت تو شاعری بھی حقیقت واحدہ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی فکر جامعیت، ابدیت، تغیر، تبدل اور حرکت و عمل سے مربوط ہو گئی ہے. اقبال نے اپنے خطبے میں بھی تصور تاریخ کی توضیح کی ہے. قرآن میں تاریخ کو ایام اللہ کہا گیا ہے اور اسے علم کا سرچشمہ بھی قرار دیا گیا ہے. اسی لیے تاکید آئی ہے کہ وقت کو برا نہ کہو. اقبال کہتے ہیں زندگی از دہر و دہر از زندگی، زندگی از دہر و از دہر زندگی، لا تصب الدہر فرمان نبیست. یعنی وقت کو برا نہ کہو. وقت، اقبال کا تصور تاریخ بھی اس تصور سے جداگانہ نہیں ہے. ابن خلدون نے تاریخ کی تعریف کی ہے، وہ بھی قرآن پاک کے فرمان ایام اللہ سے کچھ الگ نہیں ہے. ماہر اقبال ڈاکٹر یوسف حسین خان کہتے ہیں
اقبال کو پڑھنے سے پہلے بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے، تب اقبال سمجھ میں آتا ہے۔ ڈاکٹر یوسف حسین خان کے یہ بیان اقبال کی شخصیت اور ان کی شاعری سے مروبیت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اقبال کے عرفان کے لیے تزکیہ قلب و نظر، جولانی فکر، افق و عمق، علم کی تقاضوں پر ان کی نظر پڑتی ہے۔ اقبال ایک دھارے پر نظر کیجئے تو دوسری نظر سے چک جاتا۔ اقبال کے فن پر اگر ہم غور کرنے لگیں تو ایک دھارے پر نظر کیجئے تو دوسرا نظر سے چک جاتا ہے۔ ایک موتی کی یاد میں کئی آب و آدار موتیاں تہے آب چلے جاتی ہیں۔ ان کی ہمہ جہتی کو اگر گرفت کے محدود دائرے میں لانے کی کوشش کریں تو کہنا پڑتا ہے کہ اقبال ہندوستان، مغرب اور اسلام سے ایک گہرا تعلق رکھتے تھے۔ ان کی سیاسی، سماجی، معاشی تصورات ہی بھی ان کا تاریخی اور تہذیبی تصور شامل ہے۔ اقبال کے ان تاریخی تو تہذیبی تصورات کے مطالعے سے ہمیں ان کے فارسی کلام کو بھی پیش نظر سمجھنے کے لیے ان کے فارسی کلام کو بھی پیش نظر رکھنا پڑتا ہے۔ ان کے بارے میں اقبال نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ میرا پختہ کلام فارسی میں ہے۔ یہی بات اقبال غالب نے بھی کہی تھی۔ مرا بینگر کے در ہندوستان دیگر نمی بینی، برہمن زادائی رمز آشنائے رومت تبریز است۔ میں برہمن زادہ ہوں۔ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ اقبال کے والد اور ان کے جد اعلیٰ برہمن تھے، کشمیری برہمن تھے، اسلام قبول کر لیے تھے۔ اور اسی طرح شبلی بھی کا خاندان بھی نو مسلموں میں سے تھا۔ مرا بینگر، مجھے دیکھو کہ در ہندوستان میں دیگر نمی بینی، کوئی اور نہیں دکھائی دے گا۔ برہمن زادہ ہی، میں برہمن زادہ ہوں کہ رمز آشنائے روم تبریز است۔ برہمن زادہ ہونے کے باوجود میں رمز آشنا ہوں، راز جانتا ہوں کس کا؟ تبریز اور روم کا۔ یعنی یہ ایک زمانے میں، اقبال کے زمانے میں یہ اسلام کی بہت بڑی سلطنتیں تھیں۔ قوم سے وابستگی کی شمع جلائی جا رہی تھی۔ محبت و اخوت، انس و وابستگی کا پہلا قدم ظاہری عناصر سے وابستہ ہوتا ہے۔ اقبال کی بنیادی ماحول میں بھی اسلام سے وابستگی کے باوجود انہوں نے ایسی نظمیں کہیں جو ہند اور قومیت سے محبت کی آئینہ دار ہیں۔ ہندوستان کی عظمت کا احساس دلانے کے لیے انہوں نے ہمالہ لکھی، جس سے ہندوستان کی پوری تاریخ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ہمالہ کے وسیلے سے وہ ہندوستان کے شاندار ماضی اور اس کے بے بہا دولت کی بازآفرینی کی طرف توجہ مبذول کرواتے ہیں۔ یہ نظم 8 بند کی ہے۔ اس میں صرف منظر نگاری بھی بڑی شاندار منظر نگاری ہے، بلکہ اس نظم میں ہندوستان کے جغرافیائی حدود، ان کی دلکشی، افادیت، دلربائی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ دیوار ہندوستان، فصیل کشور ہندوستان کہہ کر ہمالیہ کی اہمیت، عظمت ہندوستان کے دل میں بٹھانے کی کوشش کی ہے۔ چند شعر ہیں، اردو میں ہے۔ تیری عمر رفتہ کی ایک آن ہے عہد کہن، تیری عمر رفتہ کی ایک آن ہے عہد کہن، وادیوں میں تیری کالی گھٹائیں خیمہ زن، چوٹیاں تیری ثریا سے ہیں سرگرم سخن، تو زمیں پر اور پنہائے فلک تیرا وطن، چشمہ دامن تیرا آئینہ سیال ہے، چشمہ دامن تیرا آئینہ سیال ہے، دامن موج ہوا جس کے لیے رومال ہے۔ آخری بند وہ ہے جس میں ہندوستان کی درخشاں تاریخ کی طرف ہلکا اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ چند بہت سے شعر ہیں، مگر میں 2 شعر سناؤں گی۔ اے ہمالہ داستاں اس وقت کی کوئی سنا، مسکن آبائے انسان جب بنا دامن تیرا، کچھ بتا اس سیدھی سادی زندگی کا ماجرا، داغ جس پر غازۂ رنگ تکلف کا نہ تھا، ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ یہ تو تھی اقبال کے اولین دور کی اولین نظم۔ ان کے آخری دور کی نظم شعاع امید میں بھی اقبال نے ہندوستان کو ایک عالمی تناظر میں پیش کر کے انسانیت کے وسیع تر تصور اور قومیت آفاقیت کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ شعاع امید کے 30 حصے میں انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہمالہ لکھ کر وہ کون سا پیغام قوم کو دینا چاہتے تھے۔ کہتے ہیں، چھوڑوں گا نہ میں ہند کی تاریک فضا کو،
چھوڑوں گا نہ میں ہند کی تاریخ فضا کو جب تک نہ اٹھے قوم سے مردان خرد مند، جب تک نہ اٹھے قوم سے مردان خرد مند۔ اقبال ہندوستان اور ہندوستانیت کے چند جلوے اقبال ہندوستان اور ہندوستانیت کے چند جلوے روبرو ہے جو مصراع اٹھائیے پر اصرار کرتے ہیں۔ ہندوستان کی محبت کا یہ جذبہ انہوں نے اس لیے پیدا کرنا چاہا کہ آزادی ہند کے لیے ہم وطنوں کو جذباتی اور ذہنی طور پر تیار کیا جا سکے۔ ان کی ابتدائی نظموں میں ہمالیہ کے علاوہ نیا شوالا، صدائے درد، ترانہ ہندی، کنارے راوی، ابر کوثر، سید کی لوح تربت پر، ہندوستانی بچوں کا قومی گیت، اور پھر سوامی رام تیرتھ، نانک عبد القادر کے نام، گورستان شاہی، رام، غالب، شبلی، حالی، طلباء علی گڑھ کالج کے نام ایسی نظمیں ہیں جو قومی تعصب اور نسل کے جھگڑے، ذات پات کے قصوں سے ہٹا کر ان شخصیتوں، ان واقعات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ غالب اور اقبال کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے سر عبد القادر نے کہا تھا، اگر میں تناسب کا قائل ہوتا تو کہتا کہ غالب کی روح اقبال میں سرایت کر گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ غالب اپنے انداز فکر اور بیان میں، پیش بینی میں دقیقہ سنجی میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے، لیکن انہیں اقبال کا زمانہ نہیں ملا تھا جو فکر زندہ کو جھجوڑ کر رکھ دے اور فکر کے بے پایان سمندر میں غواصی کرے، ماضی، حال اور مستقبل پر یکساں گرفت رکھے اور اس سے خاطر خواہ نتائج اخذ کر سکے۔ غالب جو ان کی نظم ہے اس کے آخری بند میں دلی سے مخاطب ہو کر اقبال اس سے علم و ہنر کے فخر روزگار ہستیوں کا پتہ پوچھتے ہیں۔ اے جہاں آباد، دلی کا نام کبھی جہاں آباد بھی تھا، اے جہاں آباد، اے گہوارے علم و ہنر، اے جہاں آباد، اے گہوارے علم و ہنر، ہے سراپا نالے خاموش تیرے بامدر، ذرے ذرے میں تیرے خوابیدہ ہیں شمس و قمر، ذرے ذرے میں تیرے خوابیدہ ہیں شمس و قمر، یوں تو پوشیدہ ہیں تیرے خاک میں لاکھوں گوہر، دفن تجھ میں کوئی فقر روزگار ایسا بھی ہے، دفن تجھ میں کوئی فقر روزگار ایسا بھی ہے، تجھ میں بنا کوئی متی آبدار ایسا بھی ہے۔ ترانہ ہندی میں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کا گیت گاتے ہوئے ماضی میں دنیا کی ترقی یافتہ ممالک سے ہندوستان کا مقابلہ کیا ہے۔ پھر یہ بھی کہا ہے کہ معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا۔ ہندوستانی بچوں کا قومی گیت میں تاریخی عظمت یاد دلا کر اہل ہند کے دلوں میں احساس برتری اور حب الوطنی کے جذبات کو ابھارا ہے۔ اس نظم میں چشتی بھی ہیں، نانک بھی ہیں جو ہندوستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ یونانیوں کو حیران کر دینے والی قوت بھی، ترکوں اور ایرانیوں کی فتح کامرانی، نوح علیہ السلام کے سفینے کی یاد بھی ہے۔ نیا شوالا والی نظم میں شکتی و شانتی میں ہندوستانی روایات کا ذکر ہے۔ نظم راب کی ردیف ہی ہند ہے جس میں پیغام دیا ہے کہ آج مغرب جس فلسفے پر نازا ہیں وہ سب فلسفی ہیں خطے مغرب کے رام ہند۔ اقبال کی شاعری کا پیام صرف ہندوستان کے لیے ہی نہیں تھا، انہوں نے صرف ہندوستان کی تاریخ کے مذہبی اوراق ہی نہیں الٹے بلکہ تاریخ عالم پر بھی ان کی گہری نظر تھی۔ خود ہی کہتے ہیں پینہا مذہب من صد عالم رانائی، مجھ میں دنیا کے عالم رانائی موجود ہے، یعنی دنیا کا حسن میرے کلام میں موجود ہے۔ روس کو وہ نصیحت کرتے ہیں کہ لا مذہب زندگی کبھی کامران نہیں ہو سکتی۔ اٹلی نے جب ایشیا پر زبردستی قبضہ کر لیا تو پیر کلیسا کو اس دل خراش حقیقت کی خبر دیتے ہیں، ان کا تاریخی تصور کسی ایک حصے ارض یا ایک جغرافیائی حد میں بند نہیں تھا۔ کہتے ہیں نہ افغانیم نہ ترک و تاتاریم، نہ افغانیم نہ ترک و تاتاریم، نہ میں افغانی ہوں نہ ترکی ہوں نہ تاتاری ہوں، چمن زیریں بغض ایک شاخساریم، میرے قدموں کے نیچے چمن ہے اور میں ایک شاخسار ہوں۔ تمیز رنگ و بو برما حرام است، تمیز رنگ و بو برما حرام است،
کہ ماں پرورد ایک نوبہارم، رنگ و بو میں تمیز کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں ماں پرورد ایک نوبہارم، میں ایک نوبہار ہوں، یعنی ابھی ابھی بہار مجھ میں آئی ہے. اپنی انکساری کا اظہار کیا انہوں نے. ترکی کے بے باکانہ ناعاقبت اندیش کبھی اتحاد پر اظہار خیال کرتے ہوئے لاہور سے نکلنے والے، ترکی میں ایک زمانے میں یہ ہوا تھا کہ اذان اور قرآن عربی کے بجائے ترکی میں پڑھی جائے. یہ بہت بڑا انقلاب تھا جس سے سارے عالم اسلام نے ناقبول کیا تھا. اقبال تو ظاہر ہے اس کے سخت مخالف تھے. انہوں نے کہا تھا کہ عربی رسم الخط 1928 میں ترکی رسم الخط پر خط تنسیق کھینچا گیا تھا کہ عربی رسم الخط تبدیل کرے لاطینی رسم الخط رائج کیا جائے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی ایک بڑی حکومت نہ صرف اپنے روشن ترین ماضی کی گراں قدر روایات اور تہذیب سے کٹ گئی تھی بلکہ اسلامی تہذیب اور تاریخ سے بھی کٹ رہی تھی. برسوں بعد عدنان کے مہندرس کے زمانے میں صورتحال بدی، قرآن مجید عربی میں پڑھا جانے لگا، نماز اور اذان عربی میں بحال کر دی گئی، مگر عدنان کو اس کی بڑی قیمت چکانی پڑی. اقبال نے ایسے ہی ایک وقت میں کہا، چوں حرف حق بلند شود داری می شود، چوں حرف حق بلند شود داری می شود. حرف حق بلند کرنے کا حرف حق اپنا حق برابر حاصل کر کے رہتا ہے. ترکی کے بے باکانہ ناعاقب اندیش قبیح اتحاد پر اظہار خیال کرتے ہوئے لاہور سے نکلنے والے مشہور ہفتے وار روز لائٹ کے شمارے میں 16 فروری 1932 میں اقبال نے لکھا، میرا ایمان ہے کہ نماز باجماعت جو ایک آفاقی ادارے کی حیثیت رکھتی ہے عربی زبان میں ضرور پڑھنی چاہیے. اقبال نے اپنے خطبات میں بھی اتحاد اور نشاط ثانیہ کی بات جدید ترکی پر ختم کی ہے. اسی سلسلے بیان کے آخری اشعار بھی اسی مناسبت سے گفتگو کو انجام تک پہنچاتے ہیں. سنا ہے میں نے سخن رس ہے ترک عثمانی، سنا ہے میں نے سخن رس ہے ترک عثمانی، سنا ہے کون اس سے اقبال کا یہ شعر غریب، سنا ہے کون اس سے اقبال کا یہ شعر غریب. سمجھ رہے ہیں وہ یورپ کو ہم جوار اپنا، سمجھ رہے ہیں وہ یورپ کو ہم جوار اپنا، ہم جوار پڑوسی، ستارے جن کے نشے من سے ہیں زیادہ قریب. کشمیر جنت برائے زمین بر روئے زمین کے ساتھ اقبال کا روحانی اور خاندانی تعلق تھا. سبھی جانتے ہیں کہ اقبال کشمیری نژاد تھے. کشمیر اور کشمیر کی آزادی سے اقبال کو بڑا گہرا لگاؤ تھا. کشمیر میں ان کی زندگی کے اولین دور کے واقع کار دوست محمد دین فوق 1909 میں ایک جگہ لکھتے ہیں میں لکھی، جون اقبال نے جب کشمیر کا سفر کیا تو ایک نظم ساقی نامہ نشاد باغ میں کہی. پیام مشرق میں بھی ایک نظم کشمیر کے عنوان سے شامل ہے جس میں ساقی نامے کے اولین من کا آہنگ صاف سنائی دیتا ہے. رخت با کشمیر کشا کوہ تلو دمن نگر، رخت با کشمیر کشا کوہ تلو دمن نگر، سبزے جہاں جہاں بھی لالا چمن چمن نگر. رخت با کشمیر کشا، کشمیر کو جاؤ اور دیکھو کہ وہاں کے پہاڑ دریا سمندر کیسے ہیں. سبزہ جہاں جہاں ببی لالا چمن چمن نگر، جگہ جگہ آپ کو سبزہ دکھائی دے گا اور جگہ جگہ چمن میں چمن ہی نظر آئے گا. جہاں اقبال نے ہندوستانی تاریخ کے علماء، حکماء، شعراء اور صفیہ کے کارناموں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، وہیں غیر مسلم مذہبی رہنماؤں، اوتار و افراد تاریخ کی بھی قدر شناسی کی ہے. اقبال کے یہاں ایسے موضوعات پر بھی بہت سی نظمیں ملتی ہیں جو اپنے دور کے اور اس سے پہلے کے واقعات پر مبنی ہیں، جیسے بانگ درام شفیقانہ حجاز، فاطمہ بنت عبداللہ، حضور رسالت مآب میں غلام قادر روہیلا، شبلی وحالی، صدیق عرفی، بلال، جنگ یرموک، بال جبریل میں مسجد قرطبہ، عبدالرحمن اول کا بیابا، کھجور کا پہلا درخت، سرزمین اندلس میں ہسپانیہ، لینن، مسولینی، نادر شاہ افغان اور ربیع الکلیم میں محمد علی باب، مکہ اور جنیوا، مہدی سلطان ٹیپو کی وصیت، احرام مصر، خاقانی رومی، مرزا بدل وغیرہ وغیرہ. حضور رسالت مآب طرابلس کی جنگ سے متعلق
ہے عبد الرحمن اول کا بویا ہوا کھجور کا پہلا درخت سرزمین اندلس کو پڑھ کر ہمارے دل پر وہ سب حالات گزر جاتے ہیں جو فاتح عربوں کے ذوق کے آئینہ دار ہیں. پیام مشرق میں بعض نظمیں ایسی ہیں جن میں ارضیت، عظمت و جلال، تہذیب اور انسانی کا واضح تصور ملتا ہے، جیسے لینن و خیسر، سرمایہ دار و مزدور، جنہیں اقبال کی بہترین نظموں میں شمار کیا جاتا ہے. زبور عجم میں دنیا کی اہم شخصیتوں پر نظمیں ملتی ہیں. اقبال نے اپنی آنکھوں کے سامنے پہلے جنگ عظیم کا وہ سانحہ بھی دیکھا ہے جس میں سرمایہ و محنت، امتزاج جنہی، نفاق، نفرت، بود لاینل کے فتنہ سامانیاں، رات میں چھپی ہوئی چنگاریاں تھیں کہ بھڑک کا شعلہ بن گئی. اقبال کے ہم عصروں میں بلکہ اردو شاعری میں سب سے پہلے اقبال ہی نے سرمایہ داری کے خلاف آواز اٹھائی اور مزدوروں کی حمایت کی. مشہور شعر جو زبان زد خاص و عام ہے: جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روٹی، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں کھیتی روٹی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو. اس واقعے سے یہی حقیقت سامنے آتی ہے کہ اقبال صرف ماضی کے شاعر نہیں تھے، انہوں نے حال اور مستقبل کو اپنے پیش نظر رکھا تھا. ذاتی تجربات، مشاہدات، مطالعہ انفس و آفاق کی مقامیت کو اقبال کی آفاقیت میں بدل دیا تھا. ان کا ویژن ہماگی تجربات سے منور تھا. وہ مارکسیت کے مادیت اور دہریت سے قطعی خوش نہ تھے، وہ سماجی مساوات، دولت کی تقسیم کے قائل تھے. اقبال لینن کے خیر تھے. بال جبریل کی نظم لینن خدا کے حضور میں لینن خدا سے پوچھتا ہے کہ آخر مزدور کی اوقات اتنی تلخ کیوں ہے؟ سرمایہ پرستی کا سفینہ کب ڈوبے گا؟ یہ وہ مغرب ہے جس کے پاس علم کی روشنی ہے، رانائی تعمیر ہے، مگر رانائی تعمیر میں رونق میں صفا میں، رانائی تعمیر میں رونق میں صفا میں، گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کے عمارات، گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کے عمارات. ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے، ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے. سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات. یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. اقبال جنگ بلخان اور تقسیم بنگال کی ہنگامہ خیزی سے بھی خبر نہ تھے. وہ یورپ کی ریشہ دوانیوں، مکر و فریب کے پس پشت پنہا ارادوں کا ادراک بھی رکھتے تھے. 1910 میں اقبال حیدرآباد آئے تو سر اکبرالدی اور مہاراجا کرشن پرساد سے ملاقاتیں رہیں. ان کی تمنا تھی کہ وہ حیدرآباد کے ہائی کورٹ میں جج کے لیے منتخب کیے جائیں، مگر ایسا نہیں ہوا. اقبال کی بڑی خواہش تھی کہ وہ حیدرآباد آئیں اور حیدرآباد میں انہیں خاص مقام دیا جائے، خاص طور پر ہائی کورٹ کا جج بنایا جائے. اس کے لیے انہوں نے مہاراجا سر کرشن پرساد کو سفارشی خط بھی لکھا تھا، ان سے مل کر خواہش بھی کی تھی اور بہت سی کوششیں انہوں نے کی تھی، لیکن انہیں یہ اعزاز نہیں دیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا تھا سونا یونیورسٹی کے قیام کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ لا کالج کے پرنسپل ہی آپ کو دی جاتی ہے، جس کو انہوں نے نامنظور کر دیا ہے، کیونکہ یہ ان کے مقصد نہیں تھا اور یہ ان کا منشا بھی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس کا نامنظور کیا. 1910 میں اقبال حیدرآباد آئے تو سر اکبر حیدری اور مہاراجا سر کرشن پرساد سے ملاقاتیں رہیں. ان کی تمنا تھی کہ وہ حیدرآباد کے ہائی کورٹ میں جج کے لیے منتخب کیے جائیں، مگر ایسا نہیں ہوا. انہیں لا کالج میں پروفیسری کا آفر دیا گیا جسے انہوں نے مسترد کر دیا. اسی زمانے میں تاریخی اورات و آثار کی متلاشی اقبال نے قبرستان شاہی پر حاضری دی. 7 ٹومز جو ہیں اس پر ان گنبدوں اور مقبروں سے اندازہ لگا لیا کہ گولکنڈے کی عظمت ایک زمانے میں کیا رہی ہوگی. 2 شعر ہیں. خواب گاہ شاہوں کی ہے یہ منزل حسرت فضا، دیدہ عبرت خراج اشک گلگوں کر ادا، تو ہے گورستہ مگر یہ خاک گردو پایا ہے. آہ ایک برگشتہ قسمت قوم کا سرمایہ ہے، مقبروں کی شان حیرت آفری ہیں اس قدر، جنبش مزگاہ سے ہے چشم تماشا کو حذر. کیفیت ایسی ہے ناکامی کی اس تصویر میں جو اتر سکتی نہیں آئی نئے تحریر میں. ابھی چند ہی اشعار آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، مگر اس سے اندازہ لگائیے کہ اقبال کیسے موضوعات پر زبان کا کس طرح استعمال کرتے ہیں اور کیسی ترکیبیں استعمال کرتے ہیں، کیسے تلمیحات استعمال کرتے ہیں.
یہ جولانگا عالمگیر جو صدیوں کا بار اپنے دوش پر اٹھائے ہے، سکان کوہن کی عظمتوں کا اقبال کو پتہ دیتی ہیں۔ 12 بند کی اس نظم کے 10ویں بند میں انہوں نے بابل و مصر و ایران، یونان، روم اور مسلم ممالک پر افسوس کرتے ہیں کہ دفتر ہستی میں ان کی داستان تک بھی باقی نہیں رہی۔ اقبال نے مغربی سیاست، ثقافت، ذہنیت اور روح مردہ کے قریب سے مطالعہ کیا۔ ان کے مطالعے میں گہرائی تھی، چنانچہ وہ اپنے تمام شعری اور نثری کارناموں میں مغربی تمدن تہذیب جو عشق و عرفان سے دور ہے، جس کی زندگی اور حیات ظاہری کی امنگوں پر مبنی ہے، وہ مادیت کے پروردہ ہے، روح کو مردہ کرتی ہے۔ پیام مشرق، پس چپایت، کرد، زبور عجم، بال جبریل، ضرب کلیم اس سلسلے میں علم و فن کے دروازے کھولتے ہیں۔ پیام مشرق میں نقش فرنگ سے ایک شعر پیش ہے جس سے مغربی تہذیب کی بیمار زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ غالب اقبال ہے تو مشرق کا شاعر، مگر مشرق کی رہنمائی بھی کرتا ہے، مگر مغرب میں اس کا وقت بہت زیادہ گزرا، زندگی کے بہت سارے اوقات اور زندگی کا وہ لمحہ، وہ عمر جو بڑی خطرناک ہوتی ہے، وہ عمر انہوں نے یورپ میں گزاری تھی، اور وہاں کے حالات صرف یوں ہی پڑھنے کے لیے نہیں گئے تھے، انہوں نے تہذیب کو بھی دیکھا تھا، تاریخ کو بھی دیکھا تھا، لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی تھی، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں سے بھی اور غریبوں سے بھی۔ اقبال 1905 سے 1908 تک دیار یورپ میں ہی تھے۔ 31 برس کی یہ شاعر خزاں آمادہ بہار سے گل بدامہ ہو سکتا تھا، مگر ان کی فکر رسا اور روح و نگاہ پاک سے فرنگیوں کو ان کی کھوکھلی تہذیب کے نتائج سے خبردار کر دیا تھا۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پر آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا، جو نہ شاخ نازک پر آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا۔ اقبال دیار ہند نے فرنگیوں کے بظاہر چشم نم اور در دل سنگ و خشت کو خوب پہچانتے تھے۔ پس چپایت کرد سے صرف 2-3 شعر ہیں۔ آدمیت زار بالید اس فرنگ، زندگی ہنگامہ برچی 10 فرنگ، جہاں بانے کہ ہم سوداگرست، بر زبانش خیر و اندر دل شرست۔ اس زمانے میں اقبال مغرب کی برہنہ تہذیب پر بے تحاشا حملہ کرتے تھے، مگر ساتھ ہی یورپ کی علمی فتوحات پر بھی اعتراف کرتے تھے۔ بیکاری وہ عریانی، میں خاری وہ افلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کے فتوحات۔ یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمہ ہے وہاں یہ ظلمات، حق یہ ہے کہ بے چشمہ ہے وہاں یہ ظلمات۔ اقبال کو اس بات کی بڑی تشویش تھی کہ مشرقی ممالک کی تمدنی فضائل روپربر فضا کو مغرب نے مدنیت سے عاری کر دیا ہے۔ یہ سلسلہ تباہی کا کہیں رکا نہیں، بلکہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہی ہوتا گیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغرب میں علم و حکمت کی فراوانی کے باوجود بے مہار حیوانی خواہشات کا ایک طوفان امٹ پڑا ہے۔ شرم و حیا کی آج متاع بے بہا سر راہ لٹائی جا رہی ہے۔ فرنگی حکومت سے مروب ہندوستانی اندھا دھند مغرب کی نقالی میں مصروف ہیں۔ یہ ماضی کی بات نہیں ہے۔ بل کلنٹن نے ایک اپنی صدارت کے زمانے میں کہا تھا، نئے سال کی آمد پر تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ بہت جلد میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسا زمانہ امریکہ میں آنے والا ہے، یو ایس میں آنے والا ہے کہ ویڈلیس بچے پیدا ہوں گے۔ تو یہ حالت آزادی نسواں کی اس زمانے میں ہو گئی تھی۔ دور جاہلیت کی طاغوتی حالات ان کے یہاں ماڈرنزم میں داخل ہو گئے تھے۔ علمی تجسس، فکر و عمل کی تابانی فقر و شان سکندری کو ہم نے نقل کافری کا نظر کر دیا ہے۔ اقبال اور ہمارے علم، ہماری فکریت، ہماری فکر، ہماری دریافتیں سب پر غیروں نے خاصبانہ قبضہ کر لیا ہے۔ ہم تہی دامن بلکہ مغرب کی دستہ نگرے ہو گئے ہیں۔ اقبال ان حالت میں بھی مایوس نہیں ہے، اپنی اسلامی کشت خزاں زدہ کو پیغام دیتے ہیں کہ مشرق سے ہو بیزار، نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کی سحر کر۔
انہوں نے متعدد مقامات پر مسلم تہذیب کو ایک برگزیدہ اور تاریخ ساز تہذیب کے طور پر پیش کیا ہے۔ اقبال کو اس کا شدید احساس یہ ہے کہ یہ تاریخ ساز تہذیب اب انحطاط پذیر ہے اور اس کا سبب جغرافیائی حدود کی بے حدی اور بچوں کی تعلیم و تربیت سے لاپرواہی ہے، جن پر عیسائی مشنریوں کے قائم کردہ دستگاہوں اور ان کے فرنگی اساس پر تعلیمی نظام کی گرفت ہے۔ بانگ درا میں بچوں کے لیے لکھی نظمیں کئی اخلاقی پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہیں۔ اقبال اپنے خطبات میں کئی جگہ اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ کسی بھی قوم کی قیمتی بتا اس کے بچے ہوتے ہیں، اس لیے نئی نسل کی تعلیم و تربیت ایسے خطوط پر ہونی چاہیے جو قومی تقاضوں اور ضرورتوں کو پورا کرتے ہوں، جو بچوں کے مستقبل کو درخشاں کرتے ہوں، جو اپنے ملک کو اپنی تابانی فکر و عمل سے تابندگی دیتے ہوں۔ علی گڑھ کے خطبے میں اقبال نے کہا تھا، موجودہ نسل کا مسلم نوجوان صرف نیم مسلم بلکہ اس سے بھی کچھ کم ہے، اپنی قومی روایات سے عاری ہو کر مغربی لٹریچر کی زد میں مست و سرشار ہے۔ اقبال کے نثری سرمایہ میں دیگر اہم موضوعات کی طرح مسلم ثقافت اور تہذیب کے مباحث نے بھی خاصی جگہ پائی ہے۔ اپنے 5ویں خطبے میں بڑی تفصیل سے اس موضوع پر مفصل گفتگو کی ہے، جس کا عنوان ہے دا اسپرٹ آف مسلم کلچر۔ ان کا ارشاد ہے کہ تہذیب و ثقافت کسی بھی قوم کا ایک اہم ادارہ ہوتا ہے۔ یہاں تاریخ کا حصہ ختم ہو گیا ہے، تہذیب کا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ اگر آپ لوگ دلچسپی رکھتے ہیں تو اسے سراتی ہوں، ورنہ یہاں میں اپنی بات ختم کر دیتی ہوں۔ مگر میں سمجھتی ہوں یہ تہذیب کا حصہ تاریخ سے زیادہ دلچسپ رہے گا۔ ان کا ارشاد ہے کہ تہذیب و ثقافت کسی بھی قوم کا ایک اہم ادارہ ہے۔ پھر قرآن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے علم کے سرچشموں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ علم کے سرچشمے کئی ہو سکتے ہیں، لیکن اقبال نے قرآن سے انطباق کرتے ہوئے 3 اہم سرچشموں پر زور دیا ہے۔ ایک مشاہدہ باطن، دوسرا مطالعہ فطرت، اور تیسرا تاریخ مسلم ثقافت۔ مسلم ثقافت نے 19ویں صدی تک انہی 3 سرچوں سے علم کا پرچم بلند کیا ہے۔ اسرار خودی 1915 اور رموز بے خودی 1918 میں اقبال نے تہذیب و ثقافت کے سلسلے میں ایک زاویہ نگاہ کی وضاحت کھل کر کی ہے۔ مغربی تعلیم نے مشرقی قدروں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، جس کے نتیجے میں خوف خدا کے بجائے خوف خداوند نوجوانوں کے دلوں میں گھر کر گیا ہے۔ لبالب شیشے حاضر ہے میں لالا سے، مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانۂ اللہ۔ اقبال نے قیام یورپ کے زمانے میں خواتین کی ترقی و آزادی کے نام پر مٹتی ہوئی آبرو پر بہت سوچا ہوگا، تبھی تو انہوں نے خواتین کی تعلیم، تربیت، حدود آزادی، خاندانی ذمہ داری، سماجی وقار پر اپنی اردو اور فارسی کلام اور نثری کانوں میں اظہار خیال کیا ہے۔ اقبال کو قیام یورپ کے زمانے میں فیمنزم کی تحریک کے مردانہ معاشرے کے ظلم و استبداد کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ فیمنزم کی تحریک مردانہ معاشرے کے ظلم و استبداد کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ فیمنزم اس زمانے میں نیا شروع ہوا تھا، جو شروع ہوا تھا فرانس سے، پھر امریکہ کو اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ اس تحریک کا اصل مقصد مردانہ معاشرے میں خواتین کی کھوئی ہوئی ساکھ کو دوبارہ حاصل کرنا تھا، خواتین میں خود اعتمادی، خود شناسی کا جذبہ پیدا کرنا تھا۔ مگر خواتین کی ایک بڑی تعداد نے اس تحریک کا مقصد خود فراموشی سمجھ لیا تھا۔ مغرب ہماری روایت پسند اور مذہب پرست سرزمین کے خواتین بھی اس تحریک کی روح کو نہ سمجھ سکے۔ تحریکی آزادی نسواں کی تباہ کن شکل سامنے آئی تو اقبال نے ایسی آزادی پر زمانت کے گلوبند کو اہمیت دی، بلکہ آزادی نسواں کے اس مسئلے کا فیصلہ عورت کی بصیرت پر چھوڑ دیا۔ کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، آزادی نسواں کے زمانت کا گلوبند۔ زمانت کا گلوبند استعارہ اقبال کی اس فکر کا غماز ہے، جس میں وہ مشرق و مغرب کی تہذیبی تصادم میں مشرق کے ہمنوا ہیں۔ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نکاح۔ جو فیمنزم کے آزادانہ تصورات اور عمل تھا، اس پر اقبال نے یہ طنز کیا ہے، ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ اقبال خواتین کے تعلیم اور پردے کے معاملے میں ساری ذمہ داری مذہبی رہنماؤں پر ڈالتے ہیں۔ شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں، مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے۔ بعض میں فرما دیا کل آپ نے یہ صاف پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے۔
اپنی نظم والدہ مرحومہ کی یاد میں اقبال نے عورت کی مکمل اور مثالی پیکر کی ایک تصویر کھینچی ہے. یہ بڑی تفصیلی نظم ہے، اس کو میں یہاں چھوڑ رہی ہوں. اور ایک جگہ عورت کے فرض منصبی پر اس روشنی ڈالی ہے. اقبال عورت کو صرف آئینی فطرت کا پاسبان نہیں سمجھتے تھے. آہو کا استعارہ فاطمہ کے لیے ہی نہیں، سارے طبقۂ نسواں کے لیے ایسا استعارہ جس میں ایک وسیع حسین اور بعمل دنیا آباد ہو. مسجد قرطبہ میں وہ اس دختر دہقان سے بھی متاثر ہیں جس کے گیت سادہ اور پرسوز ہیں. اس موضوع پر، تہذیب کے موضوع پر اقبال نے بہت کچھ لکھا ہے. ضرب کلی میں فنون لطیفہ کے فسون و فسانے کی حقیقت بیان کرنے والی جو نظمیں ہیں ان سے خود اقبال کے نظریات فنون لطیفہ کی یافت ہو سکتی ہے. اقبال ایک فلسفی حکیم و شاعر ہی نہیں تھے، ان کی فکری کی طرح ان کی شاعری بھی ہمہ گیر تھی. انہوں نے ہر طرح کے شعبے حیات پر نظر ڈالی ہے. انسان اور انسانیت کی فلاح و نجات کے لیے جو انہیں بہتر معلوم ہوا اس کی تائید کی ہے. سماج یا معاشرے کے اتنا وسیع ادارہ ہے، سماج و معاشرہ اتنا وسیع ادارہ ہے کہ فرقوں اور قوموں اور ملکوں کی سیاسی تہذیب اور علمی کارکردگی ان کے اندر سما جاتی ہے. اقبال کی شاعری کا سب سے اہم موضوع ان کی حرکت اور عمل پہ منحصر ہے، جس کا مختصر ذکر انہوں نے مختصر استعارہ عشق کے لیے استعمال کیا ہے. عشق کے لیے حرکت اور عمل کا ہونا ہی ضروری ہے اور عمل پیہم کی ضرورت ہے. اس لیے اقبال کی شاعری میں عشق کو اہمیت دی گئی ہے. یہ اقبال ہی نے عشق کا تصور نہیں کیا، مولانا رومی نے اپنی مثنوی میں عشق کو ہی اہمیت دی ہے. کئی اشعار، کئی باب مثنوی رومی کے عشق پر ہی منحصر ہیں، اور اسی لیے اقبال اپنے کلام میں جا بجا مولانا رومی کو اپنا مرشد تصور کرتے ہیں. یہ مضمون خاصا طویل ہے، اسے میں نے اقبال اکیڈمی کے لیے لکھا تھا لیکن یہاں پیش کیا ہے. میں سمجھتی ہوں آپ کی سما خراشی ہوئی ہوگی کیونکہ یہ تفصیلی مضمون تھا، جگہ جگہ چھوڑنے کی وجہ سے ذرا تشنگی بھی محسوس ہوئی ہوگی، جس کے لیے میں معافی کی خواستگار ہوں. بہت شکریہ. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اقبال کو ایک لیکچر میں سمیٹنا بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی پروفیسر اشرف رفیع صاحبہ نے یہ کوشش کی ہے. بصارت سے بصیرت کا جو سفر جس کی اقبال ہمیشہ ہم کو دعوت دیتے ہیں. بصارت یعنی کہ جو ہم دیکھتے ہیں، بصیرت جو ہم سمجھتے ہیں. تو میڈم نے جو یہاں مقالہ پیش کیا، جو پیپر پریزنٹ کیا، اس میں یہی بات تھی کہ کس طرح نہ صرف ہندوستان میں، نہ صرف اپنے گھر میں، بلکہ پوری دنیا میں کس طرح سے کلچرل چینجز ہوئے ہیں، کس طرح سے اکنامیکل ایفیکٹس ہوئے ہیں، اور پورا سینیریو انہوں نے اپنے پیپر میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے، پورا منظرنامہ ہمارے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. کچھ فارسی اشعار تھے جو تھوڑا سا ہیوی لگے ہیں، تو چلیے آپ کے اس ہیوینس کو کم کرنے کے لیے، لائٹ کرنے کے لیے میں یہاں پر دعوت دینا چاہوں گی اس شعر کے ساتھ. اقبال کا جو خاص پیام ہے: یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں. محکم پکا یقین اگر ہو، عمل پہ ہم کنٹینیوس عمل ہو تو ضرور، اور محبت ساتھ میں ہو، عشق ساتھ میں ہو تو دنیا کو فتح کرنا بہت آسان ہے. اور یہی شمشیر یعنی کہ تلوار یہی ہے جو ہمارے ہتھیار ہیں جس سے ہم دنیا کو فتح کر سکتے ہیں. تو یہاں پر اسٹیج کو فتح کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی جناب ظہیر الدین صاحب کو کہ وہ آئیں اور علامہ اقبال کے سلیکٹڈ کپلیٹس جو ہے وہ یہاں پر پریزنٹ کریں، پیش کریں. ظہیر الدین صاحب جو کہ بینکر ہیں لیکن بہت اچھا ادبی ذوق رکھتے ہیں، تو اقبال نے جس طرح فلسفے کو شاعری میں سمیٹا ہے، یہاں ایک بینکر کو بھی اردو کی محبت کھینچ لائی ہے. ظہیر الدین صاحب. حاضرین بزم آداب. مجھے اکثر پروفیسر اشرف رفیع صاحبہ کے عالمانہ خطاب کے بعد کہنے کا حکم دیا جاتا ہے، تو آج میں سوچ رہا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ چیزوں کی پہچان ان کی ضد سے ہوتی ہے. ان کی عالمانہ
उनके आलिमाना खिताब को आपने सुना, अब मुझे भी गवार कर लीजिए. The striking idea that the name Allama Iqbal evokes in the minds of Urdu poetry readers is the idea of Khudi or self. Khudi is the essence and soul of Iqbal's poetry. It is the raison d'etre of his philosophy. As S.M. Shahed, the founder of UrduShaka.com, recently pointed out in one of his posts on Bazm-e-Sukhn, there are as many definitions of selfhood as the people trying to define it. To me, selfhood means the potential that every human being is innately endowed with, and his ability to actualize that potential to empower himself and the society at large. This central philosophy of Khudi is the source of great inspiration for those who believe in their unending journey towards perfection. Iqbal seems to believe in two primary realities. One is Khuda, the other one is Khudi. By actualizing selfhood, humans manage to ensure a connection between their self and the divine. A connection that propels human spirit to a level of ascendancy that earns them the title of the vicegerent of God. In other words, it is the point of excellence where the idea that man is the architect of his own fate emerges. I sincerely believe that the most quoted couplet of Iqbal deserves to be repeated a zillion times over, because it conveys the zenith of human glory that can possibly be achieved by actualizing selfhood. खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. Raise your selfhood to a level that before penning down the divine decree, God asks man what his will and wish is. Of all the poets that I have studied, in fact, of all the writers that I have studied so far, I find Iqbal unsurpassed in his depiction of selfhood and human glory. Iqbal's poetry is a rare source of inspiration for everyone who believes in pursuit of excellence. Please ponder over this beautiful sher that describes the exalted personage that humans with actualized selfhood achieve. And please do note the mesmerizing poetic beauty that it carries. उरूजे आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं. उरूजे आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए. Iqbal in this couplet names Adam or Adam as a shooting star, because Adam was sent from heaven down to the earth. Iqbal looks at the twinkling of stars and calls it their shivering. He says that the stars begin to tremble with fear to see the rise of man who is made of dust. He equates man with shooting star because Adam was sent from earth down to earth. Iqbal says that the stars fear that the shooting star that man is would soon become the full moon. He will dominate the horizon. He will eclipse the star's light and radiance. How beautiful. One of the key attributes of Iqbal's poetry is the motivation it provides to humans in making them realize their self-worth and in exploiting it. In his poetic pursuits,
Iqbal at times discards the scientific reality and creates his own poetic truth. But this poetic truth is so powerful that the scientific reality pales into its insignificance and leaves its readers spellbound. Consider this sher as an example in which Iqbal dismisses the botanical process of transpiration to convey his message of selfhood. He says, and this is one of my most favorites, "Na utha jazbae khurshid se ek barge gul tak bhi." Na utha jazbae khurshid se ek barge gul tak bhi, वो रफत की तमन्ना है जो ले उड़ती है शबनम को. The power of the sun could lift not even a petal. It is the dew's passion to rise that makes it ascend. As we all know, sun is a very powerful star. It produces energy worth 3.8 into 10 to the power of 26 joules per second. That is critical to the survival and sustenance of planet Earth. But Iqbal does not accord the sun the credit of lifting the dew from the petals. Instead, he attributes it to the dew's desire to rise. What an inspirational idea of actualized selfhood that teaches one to discard all limiting elements of dependence. Those of us who have studied Stephen Covey would remember the three most widely accepted theories of determinism. Genetic determinism. The idea is that you were born to parents and hence your DNA has a specific imprint and you will behave the way you do. You can't do much about it. The other widely accepted idea of determinism is the psychic determinism, which basically believes that there were certain scripted emotions that you had to go through in your formative years. And therefore, the mark that they have left on you will prompt you to do what you do. There is very little hope or possibility for you to change. The most important or the most commonly accepted theory of determinism is the environmental determinism. You were born in a country and live in a system that does not leave you any scope to grow. Iqbal, in this sher, shreds this idea of determinism into pieces. He says that it is the nurturing of your selfhood that decides who you are and what you want to be. वो रिफ़त की तमन्ना है जो ले उड़ती है शबनम को. It is that desire that you nurture that matters more than any factor in life. Now let us discuss a sher that is an amazing example of how Iqbal makes use of a scientifically established reality. In the earlier sher, we talked about how he dismisses a scientific concept to convey the message of selfhood. Now we are exploring an example in which he abides by the scientific reality to convey this selfhood message. Whether science or not, the message is loud and clear. It is khudi and selfhood. And the couplet is, फरेबे नजर है सुकूनो सबात. फरेबे नजर है सुकूनो सबात, तड़पता है हर जर्रे कायनात. Farebe nazar is the optical illusion. Sukoon, peace. Sabat is permanence, continuity, fixity. Peace and permanence are optical illusions. Every particle of the universe is in a state of restlessness. If we consider the physical aspect of the universe, there are both intermolecular and intramolecular forces of attraction at work in matter.
They hold the molecules or the molecular components together and ensure that the objects are cohesive. The forces constantly maintain an attraction and ceaselessly mediate interaction between the particles or molecules. These forces decide the fate or the state of matter. The bigger the force of attraction at work, the stronger the matter. Weaken the force, the solid loses its form and turns into a liquid or a gaseous state. So essentially, there is some kind of activity going on every single moment in every single particle that the universe is made of. That is why Iqbal says that peace and permanence are an illusion. फरेबे नज़र है सुकूनो सबात, तड़पता है हर ज़र्रे कायनात. Another one, I've basically picked up the couplets that convey Iqbal's core philosophy of selfhood. समझता है तू राज है जिंदगी, फकत ज़ौक़े परवाज़ है जिंदगी. What a powerful शेर. This share is from Iqbal's epic poem Saqinama, which again deals with selfhood, the essence of Iqbal's psycho-philosophical doctrine of human glory, around which his entire poetry revolves. The air in the early 20th century was filled with death, doom, and despair. The First World War had just ended. The colonial oppression was deep-rooted. New ideas were emerging that challenged conventional wisdom and posed a threat to people's socio-religious identity. Marx had sought to blow apart the belief in God and the supremacy of the elite. Darwin tried to uproot the idea of God as man's creator. Drawing room discussions and debates on emerging ideas were common, which threw the nation into a state of inertia. Despondency had turned human attention to God for help. Iqbal, through his uplifting philosophy of selfhood, turned man's attention from divine to human, blew up superstitious beliefs, raised a priest's control over religion to the ground. He rode, "Kyun khaliqo makhluq mein hail rahe parde?"